अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर आप के प्रोग्राम में सर आने से पहले जो डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी, थोड़ा सा उसी से पहले आप से जो है गुफ्तगू का आगाज कर लूँ कि सर नए चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने वहाँ पे जो भी तबादले हैं, तकर्रियाँ हैं, काबीना की तश्कील है, हर चीज़ पर इस वक्त जो है वो उनको रोक रखा है और मकसद ये है कि वो एक दफ़ा अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। ओथ वो ले चुके हैं। सर एक चीफ मिनिस्टर है, अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, नए हैं, अपने लीडर का विजन लेना चाहते हैं, क्यों मुलाकात? ये तो मैं कहती हूँ एक गुडविल जेस्चर के तौर पर सर आप लोगों को करा देनी चाहिए थी, और वो भी तब जब चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के आगे भी जो है वो ये रिक्वेस्ट की और रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस बात के दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो निज़ाम है वो पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं, और दूसरी बात है कि अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो उनसे मुशावरत कर ही नहीं सकते, बल्कि इस बात पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ज़ेर हिरासत थे, जब मरीम साहिबा ज़ेर हिरासत थी, जब शहबाज शरीफ साहब थे, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की एहलिया इतनी बीमार थी कि वो मतलब है कि बिल्कुल बड़ी शदीद बीमार थी, और नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरी मिसेज के साथ मेरी बात करवा दें, तो इस जालिम समाज ने उनकी बात नहीं करवाई थी। ये लोग जो आज कहते हैं कि लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं और ये और वो है। बाकी ये है कि अगर वो गाइडलाइन को लेना भी चाहते हैं तो उनकी पार्टी के बेशुमार लोगों की मुलाकातें होती भी रहती है उनके साथ, उनसे गाइडलाइन ले लें। और खास तौर पर जब आप बनेंगे और एक गैर फितरी गुफ्तगू करेंगे, आप नारे लगाएंगे, आप कहेंगे कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊंगा, मैं वो कर दूंगा, तो कानूनी तौर पर जो आपको पता है उसके जेल के कवानीन है, उनके मुताबिक तो सिर्फ आपके वकला अदालत की एप्लीकेशन के जरिए और आपके करीबी रिलेटिव जिसमें आपके बीवी बच्चे या दीगर रिश्तेदार है वो आ सकते हैं। नहीं सर, कोर्ट ऑर्डर है जो लिस्ट, नहीं कोर्ट ऑर्डर है जो लिस्ट ये प्रोवाइड करेंगे वो लोग मिल सकते हैं सर। देखें वो बात ठीक है, लेकिन अगर वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शन दी और उस पर अमल दरामद सुप्रीटेंडेंट नहीं कर रहा तो वो अदालत से राब्ता करे। तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई नहीं है। हमने तो ये देखना है कि जेल मैनुअल के अंदर कौन से रिश्तेदार हैं, बल्कि उससे हट के इनके साथ तो रियायत की गई है। इनके बेशुमार पॉलिटिकल लोगों ने मुलाकातें करते हैं, बेशुमार वकला इनसे मुलाकातें करते हैं, रोज नया नैरेटिव इनका जारी होता है। नहीं सर, ये मेरा ख्याल है कि कोई रियायत नहीं है, और जब भी माजी में कोई लीडर्स जेल में गए हैं तो मुलाकातें होती है। लेकिन आपने सर अपनी गुफ्तगू में दो बातें कमेंट लेना चाहती हूं। मुलाकातें नहीं इधर यशफीन में एक चीज की वजाहत करूंगा। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर था तो मेरी बीवी की भी मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और मेरे वकीलों तक मेरी रसाई नहीं होती थी। और उसने कहा कि आप मेरा रिकॉर्ड देख ले कि कोई एक बंदा भी मेरी बीवी या मेरे दामाद के अलावा कभी किसी ने साल पूरे नहीं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, मियां साहब जब जेल में थे वहां जिनकी मुलाकातें होती थी वो रिकॉर्ड कभी आप भी फुर्सत से मियां साहब की तो उनकी एहलिया से फोन पर बात नहीं करवाई गई। मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करी, लेकिन जो उनकी रेगुलर मुलाकातें होती थी सर वो कितने लोगों से होती थी, एक वक्त में कौन कौन होता था, प्लीज वो रिकॉर्ड निकाल के आप कुछ दिन हुई तो आप जेल मैनुअल से लिस्ट मंगवाए ना, बताए ना कि जब से न्याजी साहब ज़ेरे अरेस्ट हैं और वो ज़ेरे हिरासत है, आप देखें कितने। अच्छा सर, लेकिन एक बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपने कहा कि मियां साहब की उनकी एहलिया से बात भी नहीं होने दी गई जब वो जेल में थे, तो सर ये कोई वो है, फिर कोई पॉलिटिकल वो हो रही है, वो क्या कहना चाहिए, बदला लिया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? नहीं, बदला नहीं है, बदला ही है ना सर, आप बार बार आता नहीं। मैं आपको जेल मैनुअल में ये चीज है कि आप फोन पे कम से कम बात करने दे करीबी रिलेटिव्स को। और ये तो उनसे मुलाकातें चंद दिन नवाज शरीफ साहब से कुछ लोगों की मुलाकातें उसके बाद बंद कर दी गई। अच्छा, आपने ये कहा कि क्या इनको वो वक्त याद है जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और यहाँ पे बाहर जो है पार्टी के सारे डिसीजंस होते रहे? सर हमें वो वक्त भी याद है जब PDM 1 गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बतौर वजीर आजम वो यूके जाया करते थे फिजिकली मियां साहब से मशवरा करने के लिए, और हमें बताया जाता था कि पार्टी के लीडर मियां साहब हैं, उनसे मुलाकात के बगैर गवर्नमेंट के मामला आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर आप पे अप्लाई होता है तो इन पर भी अप्लाई होता है?
نہیں تو پھر جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تب تو ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی. نہیں لیکن سر جب میاں صاحب لندن میں تھے تب بھی وہ کنوکٹڈ تھے, ان کا سٹیٹس اس وقت چینج نہیں ہوا تھا, سزا یافتہ تھے. نہیں تو وہ اس وقت دیکھیں نا, اس وقت ان کی پیرول کے اوپر ایک قسم کی رہائی ہوئی تھی. تو جو بھی تھا ملک کا وزیر اعظم ان سے ملنے جاتا تھا اور ہم اس کے اوپر سوال بھی کرتے تھے تو آپ کی جسٹیفیکیشن کو مان لیتے تھے کہ آپ کے لیڈر ہیں, آپ جاتے ہیں ملنے, کوئی بات نہیں. یہاں پر بھی تو سر یہ اپلائی ہوتا ہے نا, جب بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے تو یہ ان سے ملاقاتیں کر لیں. جب بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے تو یہ ان سے ملاقات کر لیں. اچھا, آپ نے شروع میں ایک اور بات کی, آپ نے کہا کہ یہ جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ کو شروع نہیں کر رہے یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں جو چیف منسٹر صاحب ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ لے لوں امجد نیازی صاحب سے کہ سر یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کے مرتکب ہو سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی ورکنگ کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات جو کی علی صاحب نے, وہ اس وقت میں آپ سے سوال پوچھنا بھول گئی, یہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لب و لہجہ سہیل آفریدی صاحب استعمال کر رہے ہیں وہ ایک چیف منسٹر کے لیے ایک تو پہلے اپروپریٹ نہیں ہے, دوسرا پھر آپ پہلے دن ہی دھمکیوں سے شروع کریں سر, تو ورکنگ ریلیشن شپ تو ڈیولپ ہونا بھی ہو تو نہیں ہوتا. یشفین, جو لب و لہجہ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبران جو ہے ان کے بارے چیف منسٹر کے بارے جب میرا خیال ہے جی اچھا نیازی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش, جی جی چلے نیازی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے, آپ کی آواز میں سے آڈیو میں کوئی ایشو آ رہا ہے, ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہی نقطہ چلے ہم سر آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو بات ریز کر رہے تھے, چلے وہ سوال میں آپ سے فریز کر کے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی جو نیائی صاحب بات کر رہے تھے کہ سر جب ان کی نومینیشن نہیں ہوئی سہیل آفریدی صاحب کی, انہوں نے تو لب و لہجہ بعد میں آ کے استعمال کیا, یہاں پہ فیڈرل منسٹر سے پوری پریس کانفرنسز کرتے رہے اور جو کچھ ان کی ذات کے بارے میں کہا جاتا رہا وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت کچھ کہا گیا, ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا آپ لوگوں نے, آپ کی جماعت نے, تو تھوڑا سا ریٹیلیٹری وہ بھی شاید ہو گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ادارہ جس کی اکثریت ہو اس کا چیف منسٹر بنتا ہے, اور ہم نے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیف منسٹر بننے سے پہلے کی ان کی تقاریر ہے, ریاست کے مخالف حکومت پر چلے تنقید کرنا الگ بات ہے, لیکن جس طرح سے وہ ریاست کو للکارتے رہے, جس طرح سے وہ ان کی پاکستان کی افواج کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں, پاکستان کی ریاست کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں, اور جو لوگ وہ آپ سنائیں نا لوگوں کو وہ کیا ہے, اس بیس پر ہمارے وفاقی وزراء نے تحفظات کا اظہار ضرور کیا کہ ایسا بندہ جو ریاست کے مخالف ہے وہ آپ کس طرح اس کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹکراؤ چاہتے ہیں, آپ دوبارہ انتشار چلے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گراؤنڈز پر ان پر اعتراض کیا گیا تھا. نیائی صاحب نے جوائن کر لیا, میں اگر ان کا کامنٹ مکمل کر لوں میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. جی نیائی صاحب. ایک صوبے کی عوام نے یا اپنی کانسٹیچوئنسی کی عوام نے انہیں ایک ممبر پروونشل اسمبلی منتخب کیا, پھر 90 لوگوں نے جو پروونشل اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے چیف منسٹر منتخب کرنا تھا. ہم کون ہوتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ آنے والے؟ یہ اب گورنمنٹ انہوں نے اپنی چیف منسٹر بٹھائی ہے تو ہم کہیں کہ جی آپ نے کیوں بٹھائی ہے؟ سندھ والوں نے اپنے چیف منسٹر بٹھایا, ہم کہیں کہ جی اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں, ہوں گی اچھی نہیں, اس کا عمل اس کا وہ خود جواب دہ ہے اپنے صوبے کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو. اگر کسی کو اچھا لگے گا تو بھی کتھارسس ہوگا, ڈیبیٹ ہوگی, کسی کو برا لگے گا تو بھی کتھارسس ہوگا, اس کا تو پھر الیکشن جو ہے وہ پروسیس ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ ہر بات کو نیگیٹو نہ لیں, خدا کے لیے آپ آگے کی طرف بڑھیں اور پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ ہو. جب خود کہتے ہیں کہ جی یہ بات چیت نہیں کر سکتے, جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں ہوگی, راستہ نہیں دیا جائے گا, معاملات آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے. ابھی آپ اکانومی کو دیکھ لیں, اکانومی کیوں نہیں ایک جگہ سٹک ہو گئی ہے. جب ہم گئے تھے تو مفتاح اسماعیل نے جو 2022 کا جو بجٹ پیش کیا تھا, ہمارے فگرز جو تھے اس نے خود بتایا کہ جی بالکل 6 یعنی کہ 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا. جب 2023 آیا تو وہی جو ہے وہ کم ہو کے تقریباً 2% پہ آ گیا, اور ابھی تک جو ہے وہ 2.5 چل رہا ہے, 2 پوائنٹ چل رہا ہے.
مطلب ابھی بھی یہ اتنا ہی predict کیا جا رہا ہے ایسے ہی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اچھا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی 12.5 کا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے نیچے چلے گئے. اس پہ آپ بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ دیکھیں 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اپنی جابز کھو چکے ہیں. اس پہ بات کریں. انڈسٹری بند ہوگی. سب سے بڑے یہ سر میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، آئی ایم شیور کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت اس چیز کو لے کر اور معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس پر بات سر آپ لوگوں نے کرنی ہے. یہ بات آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اپوزیشن آپ ہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو اپنے ٹوز پہ رکھنا، لیکن میں نے یہ گزارش آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بھی کی سر کہ آپ لوگ پورا دن عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کم سے کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اگر کوئی ہے تو پلیز ضرور بتائیں. ہم اصل میں دیکھیں، آپ تو چلو کچھ نہ کچھ اٹھا لیتی ہیں چیزیں. میڈیا خود جو ہے وہ پہلے تو جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ مائک لے کے بازاروں میں گھوم رہی تھی. اب پتہ نہیں وہ مائک ہی غائب ہو گیا، کدھر جائیں ہم. نہیں سر جاتے ہیں، آج کل بھی جاتے ہیں. آپ کی نظر سے گزرے نہیں، میں کچھ دکھا دوں کہ آپ کو پروگرام. نہیں کب جاتے. ابھی سپٹمبر کی میں وہ بات کر رہا تھا. سپٹمبر کے سروے جو آ رہے تھے اکانومی کے، اس میں 7% آپ کی مہنگائی بڑھی ہے. لوگوں کے پاس تو دیکھیں اس وقت ایک وقت کے کھانے کا نہیں ہے، زہر کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اچھا لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. وہ جو دعوے ہیں روزانہ کے جی آپ کے ہماری سفارتی تعلقات اتنے بہتر ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے؟ چلے اس میں بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی ہے، تھوڑا سا علی صاحب سے اس پر بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ سر افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، کے پی کے جو اس کے اندر افیکٹڈ ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جو پرانے چیف منسٹر ہیں کے پی کے کے، سر وہ مسلسل کہتے رہے آپ لوگوں کو کہ بات چیت کریں، افغانستان کو انگیج کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آپ لوگوں سے کہ آپ بات اس نہج پر پہنچ آئیے کہ پہلے ایک تو یہ کہ اوپن ایکشن ہوا دونوں ممالک کا آپس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر ہے وہ گرم ہوا. اب بھی سر جو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے، اب وہ دونوں ہی جو پارٹیز ہیں وہ ایک اپر ہینڈ سے آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں نکل رہا ان مذاکرات کا. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ٹرین مس کر دی ہمیں پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا، گنڈا پور صاحب کی ایڈوائس کو لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں یشفین، پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد خان بھائی ہیں، شریف آدمی ہیں، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ ہے، لیکن اگر ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو بالکل مختلف ہے. دیکھیں یہاں پر پاکستان کا نام آئے گا نا، پاکستان کے مخالف انڈیا کھڑا ہوگا تو یہ انڈیا کے حق میں بات کریں گے. پاکستان کے مخالف افغانستان کھڑا ہوگا، یہ افغانستان کی بات کریں گے. پاکستان کے خلاف انڈیا کا میڈیا ہوگا، یہ اس کی بات کریں گے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا ابھی مارکا حق میں تو آپ لوگوں نے خود اپریشیٹ کیا کہ ان لوگوں نے اس بات کے اوپر ساتھ دیا حکومت کا. دوسری بات میری سن لیں. اگر جو لوگ ہماری افواج کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، جو لوگ ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ بات چیت کے لیے وہ کب تیار ہوئے؟ اس بات چیت کے لیے تب تیار ہوئے جب ہم نے ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، جب ہم نے ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کر جس کا ہم سب سے کام کر رہے تھے، جہاں سے وہ روز آ کر ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے کرتے تھے، ہماری چوکیوں پر حملے کر رہے تھے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے آفیسرز کو، ہمارے ایک دن میں 20 25 لوگوں کو شہید کیا. لیکن سر آپ کی بالکل میں بات اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ نے جو بات ابھی کہی ہے سر سہیل آفریدی صاحب نے تو حکومت کی گزارش سن لے، افغان مہاجرین پر جو پالیسی ہے اس کو بھی انڈورس کیا، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کیا، اور افغانستان کے معاملے پر ریاست کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ بات بھی انہوں نے اعلان کہی ہے. سر تو یہ کہنا کہ وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ جو میرا لیڈر کہے گا میں وہ کروں گا اور میں کسی صورت میں بھی آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں یا آپریشن نہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ دہشت گردوں کو کچھ نہ کہے، دہشت گردوں کو تحفظ دے. پاکستان کی حکومت کی، ریاست کی نے یہ فیصلہ کر چکے ہیں جو لوگ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ کریں گے، جو پاکستان میں امن کو تباہ کریں گے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. امن جرگہ انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے، اور وہ جو بات کریں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپریشن ہونا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا اوپینین
اپنے ساتھ لینا چاہیے, وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ تو مناسب مطالبہ ہے. ہاں اگر کوئی آؤٹ رائٹ ایکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ڈینائی کرتا, تو پھر تو آپ کی بات میں مان سکتی ہوں, آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ لوگ انگیج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ انگیج کریں تو پتہ لگے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے انگیج, یہ نہیں ہے کہ انگیج ہم نہیں کرتے, ہماری طرف سے ڈیلیگیشن بھی وہاں پر گئے. انگیج یہ کہ وہ آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہے, وہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہیں فرینکلی اسپیکنگ, وہ وہاں کی بات سنتے ہیں. اب جب آپ نے حملہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ قطر میں مذاکرات ہوئے, جب آپ نے ان کا اینٹ کے جواب پتھر سے دیے, تب جب آپ نے بارڈر بند کیا تب وہ آپ کے ساتھ بات چیت. ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ خطرات ختم ہو گئے ہیں یا وہ کسی بات کے اوپر کوئی فائنل ہو جائے گا. اللہ کرے, ہم پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے. اچھا یہ آپ کا ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ آپ جو بات کریں بڑی ویلڈ بات ہے. میں تھوڑا سا اسی پہ نیائی صاحب سے کامنٹ لے لوں کہ سر یہ بات تو جو ابھی علی صاحب کر رہے ہیں اس سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگر انسان سے کبھی کوئی چیز غلط یا مس کیلکولیٹ ہو جائے, پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف رہا کہ افغانستان سے بات چیت کریں, اس کو انگیج کریں, آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان نے سر ثابت کر دیا ہے کہ وہ بات چیت کے قابل نہیں ہے, وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کا یہ کہنا کہ ہم ٹی ٹی پی کو بارڈر ایریا سے دور لے جا کے کہیں اور آباد کر دیتے ہیں. سر یہ تو اٹ گوز آن ٹو شو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے تھریٹ ہے اس کو ہم کہیں اور لے جاتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ آ کے آپ کو جو ہے دوبارہ آپ کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے زیادہ اچھا ری گروپ کریں گے. تو سر ثابت تو ہو گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی درست تھی, پھر صحیح کہہ رہے تھے. یشفین ایک بات یاد رکھو, پاکستان کی سوورنٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, ڈیفینس ہو, یعنی پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا. بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا. آپ کی 2800-2600 کلومیٹر ایک لائن ہے جس کو آپ انڈیا کے ساتھ بھی انگیج ہوں, آپ کی پیٹھ بھی ہے, آپ کے یہی فرنٹ لائنر تھے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ محتاط طریقے کے ساتھ آگے چلیں, ہم ہر جگہ اپنے محاذ نہ کھول بیٹھیں کہ واپسی کے راستے نہ رہیں. جنگ تو الٹیمیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی واپسی نہیں ہوتی, یا آپ نے اس ہمسائے کے ساتھ پھر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا ہوتا. ہم سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے قبائل ساتھ ہیں. سر یہ جو حالیہ ایکسچینج ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے اس موقف پر قائم ہیں؟ نہیں, میں نے پہلے کہا, آپ پورا میرا لفظ سنیں کہ پاکستان کی سوورنٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا دفاع ہو. تو سر آ گئی ہے نا بات, نہیں میں انڈرسٹینڈ صرف کرنا چاہ رہی ہوں, اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ سر سوورنٹی پہ تو بات آ گئی ہے نا, وہ کھل کر آ گئے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا کیا آؤٹ لک ہے ہمارے بارے میں, انہوں نے بتا دیا ہے. وہ دیکھیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا, ہوپ فار دی بیسٹ, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. سر مذاکرات کہاں جا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے, ان کو ہم اٹھا کے کہیں اور آباد کر دیتے ہیں آپ کے بارڈر ایریا سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پاکستان بھی جو ہے اس کے مطابق چلے گا. تو چلیں, پاکستان نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمارے کو ہاتھ باندھ جائے. نہیں تو آئی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کے نئے چیف منسٹر جو ہیں اس بات کو ان سو مینی ورڈز کہہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ الائنڈ ہے اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ. میری بات سنیں نا, ہمارے جو چیف منسٹر ہیں امن جرگا کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آپ نے میرے, چونکہ آپ بات کر رہی تھی اور اس کو خود نگیٹ کر رہی تھی, آپ کہ بتا رہی تھی کہ چیف منسٹر نے کیا کہا ہے. چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. ہاں, کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے جو کے پی کی عوام ہے, اپنے قبائل کی عوام ہے, پبلک ریپس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز طے کر لی جائے جہاں نقصان کم سے کم ہو تاکہ اس جنگ کو جیتا جا سکے. چلیں, یہ تو جو ابھی آپ بات کریں فنڈامنٹلی علی گوہر بلوچ صاحب, آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں.